बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें, कुछ छोटी मोटी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा आज। बड़ा अहम मामला जो इमरान खान का तफसील से बयान और हफ्ते को एहतजाज की कॉल, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ा मामला है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि इस वक्त करदोगलू भी इस वक्त बहुत से अलर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की कोशिश है, लेकिन यह कहीं पठान राज ना बन जाए। शेर अफजल मरवत पर एक दफ़ा फिर तनकीद का सिलसिला क्यों शुरू हुआ, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। और सदर के इंतखाबात में एक नया मोड़ आ गया। जरदारी का इमरान खान से रब्ते की भरपूर कोशिशें, MQM का पत्ता साफ करने की कोशिश, और उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया। मुस्तफ़ा कमाल की मदर ऑफ ऑल रिगिंग बयान, वीडियो आ गया, ऑडियो आ गया। रेड लाइन हामिद मीर ने क्रॉस की। अरशद शरीफ के कातलों का नाम पब्लिक में बताने जा रहे हैं। पहली दफ़ा सहाफ़ी एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत से सवालात भी पैदा हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा को तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाने की मंजूरी। और सबसे पहले अगर हालात में आपको बताऊं तो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। 12 जमात पास जो है वो फ्लॉप है, इलेक्शन मैनेज नहीं कर सके। आज 17 दिन हो गए, अभी तक वोट इनसे सीधे नहीं हो रहे। ज़बरदस्ती फॉर्म 45 47 बना रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में अब ये हमाकतें कर रहे हैं। जिसके हक में डाका मारा वो इन डाकुओं के पीछे लगे अपना माल वापस लेने के लिए, और जिनके पास ये माल पड़ा है वो मजीद माल मांग रहे हैं। और इस वक्त सारी इस एक्सरसाइज में इनकी इज्जत भी गई, एहतराम भी गया, अदब भी गया, रोब भी गया, दबदबा भी गया, हकारत, जिल्लत और रुसवाई से में आया क्या ऑडियो वीडियो की मलका मिस्टर 10% और TT मास्टर, भत्ताखोरी की जमात। तुर्की की एक मशहूर कहावत है, अगर कोई मस्खरा महल में जाए तो वो बादशाह नहीं बनता बल्कि महल पूरा एक सर्कस बन जाता है। हकीकत में सर्कस लगी हुई है, सर्कस 76 साल से लगी हुई है। 17 अगस्त 1988 को अमरीकियों ने ज़ियाउल हक को ऊपर भेज के ख़त्म की, वरना वो छड़ी मुशर्रफ के हाथ जाती, जैसे अयूब खान ने याया खान को दी, याया खान ने भुट्टो को दी, बंगालियों को मारा और 7 साल डिक्टेटर बना रहा सिविल। मुशर्रफ के पास आई और अब ये ज़ियाउल हकियों से दोबारा छड़ी आले शरीफ को पूरी की पूरी दे दी गई। और मामला अब ये है कि इमरान खान को हफ्ते को दूसरी कॉल देनी पड़ी, क्योंकि 9 मई पार्ट 2 फ्लॉस फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर एहतजाज जिस तरह रोका गया, अब जो कॉल इमरान खान ने दिया, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर अवाम की तरफ देखना शुरू क्यों किया? ये ताकतवर लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अवाम दे सकती है वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज भी कर सकती है। ये दुनिया को भी पैगाम जाएगा। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर देखें, बात सामने आ गई। अदालतों में और पार्लियामेंट में ये मसाइल हल नहीं होते। इमरान खान ने 17 दिन दिए हैं। ये दूसरी कॉल देने की बहुत सी वजूहात है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो खामोशी देखी कि मैंडेट का शायद एहतराम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है किसी सूरत में लोग समझने को तैयार नहीं। खान ने जेल में बैठ के इन पालतू जजेस की भी, इनके सहूलतकारों की भी, पार्टी के करदोगलुओं की भी एक एक खबर का अंदाज़ा कर लिया कि संभालने के लिए सवाए अवाम के और कोई हल नहीं। ये कॉल 2 मार्च को इसलिए दी कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी और 3 मार्च को ही सदर के इंतखाबात हैं। ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे जिसमें अब तमाम पार्टियाँ शामिल होंगी सवाए इन 3 मैंडेट चोरों के। पूरी दुनिया में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैक वक्त सड़कों पर होंगे। ये एहतजाज इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया को पुरअमन अंदाज में हिलाएगा। कराची से पेशावर तक, खैबर से चित्राल, अमेरिका से बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक ये एहतजाज नज़र आएगा आपको। खान ने जो आज सहाफ़ियों से बातें की, वाज़े तौर पर कहा कि जुल्म से अगर पार्टी टूटती तो कब की टूट जाती है, तो मज़ीद मजबूत होगी। अवाम का मैंडेट इन्होंने चोरी किया और इससे बड़ी दुनिया में कोई चोरी हो नहीं सकती। इस खान के एहतजाज की स्टांस की मैं अगर वजूहात आपके सामने रखूँ तो देखिए, खान ने तो ये जंग पुरअमन और जमहूरी अंदाज में लड़ी। इरादा आगे भी यही था। अब ज्यादती हो रही है, बैलेट से इनकलाब की तरफ ये रास्ता बना रहे हैं। बांग्लादेश देखें 16 दिसंबर को नहीं बना, इसकी बुनियाद 1952 में रखी गई जब अयूब खान ने ये मामला। 1970 का इलेक्शन, इसमें कफन में एक कील था। असल मामला जो 162 नशिस्तों से शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी के पास थी 81, ज़बरदस्ती हुकूमत दी, और ये इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को हुआ। पूरे 1 साल 9 दिन के बाद बांग्लादेश बना। अब इलेक्शन के बाद भी चूंकि ज्यादतियों का सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा, और शेख मुजीब याद रखें इलेक्शन में जेल में था, लेकिन फिर जहाज़ में बिठाकर बरतानिया जाके बांग्लादेश के आज़ादी का ऐलान हुआ। आज 2024 में भी यही हो रहा है। इलेक्शन से पहले जो शुरू की धांधली थी, आले शरीफ को अपनी गोद में बिठाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर चढ़ाते चढ़ाते अब इनकी अपनी पतलूनें भी गिरती जा रही हैं। और इनका नारा यही था, खान को हम लाए। आज तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए जो 9 मई इस्तेमाल किया, वो अब शरीफ ख़ानदान का उसमें जनाजा निकल गया। इनकी सियासी तदफीन देखें, अवाम सियासी तौर पे करेगी और अवाम तैयार है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, इन लोगों ने खुद तस्लीम कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल की मैं वीडियो आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन जिस चीज़ का मुझे ख़तरा है वो 1970 की 71 की तारीख दोबारा ना दोहराई जाए। इलेक्शन से पहले जिस तरह धांधली वो आप जानते हैं, इंतखाबी निशान छीनने, इंतखाबी मुहिम रोकने, खान को जेल में डालने, पार्टी तोड़ने, इंट्रा पार्टी के दरमियान जो वारदात, ये सब आप जानते हैं। इलेक्शन के दिन जो हुआ, 20-30% लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया, इलेक्शन के अमल से ही बाहर कर दिया। और फिर जिस तरह 1 लाख को 10,000 और 10,000 को 1 लाख बनाया गया, वो भी आप जानते हैं।
مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھیں آپ کے سامنے، سنی اتحاد کونسل کے لیے جس طرح تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس دیا جا رہا ہے، کل فل بینچ بنا کے درخواست سنیں گے، یہ وہ نشستیں چھین کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹنا چاہتے ہیں، مینڈیٹ نوچنے والے گدھوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ابھی حکومت چھیننے کے بعد یہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف اپوزیشن میں بھی نہ آ سکے۔ خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، حکومت بننا ہے، وہاں پر یہ لوگ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں گورنر راج لگاتے لگاتے کہیں پٹھان راج نہ لگ جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ذرا مختلف ہے، وہاں یہ پہلے سرنڈر کر چکے ہیں خود، اور مجھے صرف خطرہ ہے 1971 کہیں 2024 میں ہی نہ بن جائے۔ آصف زرداری بھی یہ بات جانتا ہے، اور اسی لیے وہ آل شریف پر کوئی اعتماد اور اعتبار بھی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے یہ وشواس گھاٹ کرتے ہیں، صدر کے الیکشن میں اس کا ہاتھ ہوگا، نون لیگ اور ایم کے اسے ہو سکتا ہے ووٹ نہ ڈالیں، وہ عمران خان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے اپنی صدارت کے لیے کہ وفاق میں حکومت بنا کے معاملات ٹھیک کرتا ہوں، لیکن خان ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملانے پہ تیار۔ یہ میں آپ کو پتھر پہ لکیر کی طرح بات بتاتا ہوں، خان نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملانا، یہ جو ملا رہے ہیں ملاتے رہے۔ زرداری عمران خان کو بار بار یہ بتانا چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا چھین لیں گے، آئیں سیاست مل کے کھیلیں، لیکن خان سیاست کھیلنے پہ تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے سادی سی بات ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، حکومت بنانا ہمارا حق ہے، قانونی، آئینی، جمہوری، یہ 2 نمبر طریقے اپنے پاس رکھو۔ اور اسی لیے ان کے لیے وزیر اعظم سے زیادہ صدر کے انتخابات کا معاملہ اہم ہو گیا ہے، کیونکہ زرداری خود صدر کا انتخاب لڑ رہی ہے، وہی شخص ہے جس نے حکومت گرانے میں خان کی سب سے اہم کردار ادا کیا۔ باجوہ نے کہا احتجاج کر کے لانگ مارچ کر کے گراؤ، اسے تو یہی ہدایات تھی، خان کو سڑک پر گرائے، لیکن آصف زرداری نے کہا تھا نہیں، پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کرتے ہیں۔ امریکہ سے آشرواد مل چکی تھی، باجوہ آن بورڈ تھا، امریکہ آن بورڈ تھا، آصف زرداری کے تعلقات حسین حقانی کے ذریعے آپ کو پتہ ہے وہاں جس طرح ماضی میں اس نے کہا مشرف کو میں نے حکومت سے نکالا، کامیابی سے وہ ڈیل کا حصہ بنا، اسی طرح یہ کام کرتا ہوں، ڈالروں کی بوریاں پڑی ہیں، باجوہ ہمارے ساتھ ہے، امریکہ کی آشرواد ہے، سندھ اس کی منڈیاں ہیں۔ اور اب تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بھی کھل کر اعتراف کر لیا کہ باجوہ نے سب لوگوں کو آئی ایس آئی کے میس میں جہاں خواجہ آصف تصدیق کر رہا ہے کہ وہاں بٹھا کر تمام پارٹیوں سے عمران خان کی حکومت گرائی۔ اب آصف زرداری جو بلاول کو وزیر اعظم بنانے میں ناکام ہوا، اب خود صدارت میں آنے کے لیے بے چین ہے، اسے لگتا ہے کہ صدارت میں آ کے ایک دفعہ پھر صدارتی نظام سنبھال کے جو محسن نقوی کے ذریعے پیسہ باہر پہنچا اس میں اضافہ کرے گا، ماضی میں جس طرح چلایا وہ کر لے گا۔ اب تو نواز شریف نہیں ہے وزیر اعظم، شہباز شریف ہے، اسے کنٹرول کرنا بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ آصف زرداری لیکن تحریک انصاف عمران خان کو اور اختر مینگل، محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کو بھی اب کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فضل الرحمان جو آج کہہ رہا ہے کھل کے تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، انہیں حکومت دیں آپ، یہ تحریک انصاف کے ساتھ اچھی شروعات کی میٹنگ تک کہہ رہا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا خطرہ انہیں جو لاحق ہو گیا وہ ان کی وارداتیں باہر آ گئیں، مصطفیٰ کمال نے جو بھانڈا پھوڑا اور اس کی وجہ آئی انہوں نے ایم کیو ایم کو سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی، اور جسے اقتدار نہ ملے وہ بھوکے درندوں کی طرح لڑتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 1000 دفعہ بتایا، چوری کے مال میں ہمیشہ بٹوارا بانٹنے کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ آج مصطفیٰ کمال کھل کے کہہ رہا ہے کہ اسے رات کو کیسے لے جایا گیا، نون لیگ پیپلز پارٹی کا 60% مینڈیٹ جیلی، وزارت اعلیٰ جیلی، مریم نواز 98 ووٹوں سے صرف جیتی ہے، وہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہے اصل میں، لیکن جس پہ شرمی سے بھی این اے 154 میں لودھرا میں بھاری مارجن سے، آپ کو پتہ ہے ابھی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا رجسٹریشن بھی ہوگی، فارم 47 بھی دے دیا، لیکن دوبارہ گنتی کر کے سٹے ہوا عدالتی آرڈر بدل کے ان لوگوں نے عبد الرحمان کانجو کو جتوا دیا۔ پہلے تو فارم 45 کا مسئلہ تھا، ادھر تو فارم 47 تھا امیدوار کے پاس، رجسٹریشن بھی ہوگی لیکن انہوں نے سب کچھ کینسل کیا۔ اسی طرح مخصوص رشتے بھی چھین رہے ہیں، اور 10 مہینے سے جو لوگ ناحق جیلوں میں وہ جیلوں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر آج احتجاج تو کر رہے ہیں، اجلاس بلانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ خود پھنسے ہوئے آئینی بحران میں۔ اب اجلاس بلانے کا اسپیکر کے ذریعے انہوں نے کوشش کی، لیکن اب انہیں اندازہ وہ تو ہو نہیں سکتا۔ 29 فروری کو صدر کے انتخاب کے لیے زور دے رہے ہیں، 1 مارچ کو شیڈول دیں گے، اور 2 مارچ کو تحریک انصاف کا احتجاج ہے، دم مست کلندر ہے۔ ان کی 17 نشستوں کی جماعت ہے، اس لیے انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے بھی نچلے درجے پہ گرایا۔ پالتو لوگ جو بھی بھاگ گئے ہیں، محسن نقوی خبریں آ رہی ہیں وہ بھاگ رہا ہے، پہلے بھی اس کے بیگوں کی تلاشی نہیں لیتے تھے، آصف زرداری کے کروڑوں ڈالر کی منی لانڈرنگ دبئی کرتا رہا، ابھی وہ بھاگنے کے چکر میں اسی لیے آئی ایم ایف کا خط کا معاملہ بھی خان نے ویسے آج کلیئر کیا ہے ملاقات میں، کہ ایک تو خان نے کہا میں خود تو نہیں لکھ رہا، ڈکٹیٹ کرا رہا ہوں، سیاسی استحکام ضروری ہے، معاشی استحکام تب تک آئے گا نہیں، دھاندلی ہوئی ہے 20 نشستوں والے وزیر اعظم کو آپ قرضہ کیسے دے سکتے ہیں۔ ابھی شیر افضل مروت نے بھی پھر وہی بات کیا، خط تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق لکھیں گے، خان کی ہدایت کے مطابق۔ اب یہاں پر سوشل میڈیا پر جو ایک کمپین چل رہی ہے شیر افضل مروت کے بارے میں، کہ شیر افضل مروت، یہ کچھ حقائق آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، کون شخص ہے 6 سے 10 مہینوں کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا رہنما بنا، اس کے اوپر الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ الزامات یقین کریں باقاعدہ طور پر فیڈ کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے جو الزامات لگانے والے ہیں ان کی نیت غلط نہ ہو، لیکن جو خبریں انہیں باقاعدہ طور پر فیڈ کی جاتی ہیں، دیکھیں یہ وہی مثال رانا ثناء اللہ کیس میں شہریار افریدی کو تمام خبریں فیڈ کی گئی تھیں
کہ وہ سب کچھ سچ لگتا ہے، اور زیادہ قصور ان کا نہیں، ان کے پیچھے جو دماغ چلتے ہیں ان کا ہے، اور ماضی میں کام بہت دفعہ ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ خبر باقاعدہ طور پر 6 خبریں آپ کو دیتے ہیں صحیح، اگلی 2 خبریں ان کی ہوتی ہیں، وہ خبریں آپ کو فیڈ کر کے بڑا مقصد حاصل کیا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں جانے انجانے میں بہت سے لوگ اعلی بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی جو مضبوط دلیل اس وقت بظاہر یہ ہے کہ شیخ افضل مروت کو گرفتار نہیں کیا جاتا، چونکہ عمران ریاض کو، عمران خان کو گرفتار کیا، یہ رانگ نمبر ہے، اس لیے عوام میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ انہیں استعمال کر کے خان کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں کہ یہ خان کی پارٹی چھیننا چاہتا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا علاقار ہے۔ دیکھیں تمام جلائل کا میں آپ کو ماضی میں بھی لے کے جاتا ہوں، جہاں شاہ محمود قریشی پر یہی کردار الزام لگاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ طور پر مورا ہے، باقاعدہ طور پر شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر پرویز الہی کے بارے میں یہی بات ہے، خود عمران خان کے بارے میں الزام لگاتے رہے، کبھی یہودی لابی لانچ کیا گیا، اس پہ یہ حکیم سعید کی کتابیں بھی دکھاتے رہے، مولوی سرار احمد کی صاحب کی جو ریفرنس ہے وہ بھی دیتے رہے۔ اس کے بعد جب یہودی کارڈ، امریکی لابی نہیں چلے تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ بھی بڑا چلایا انہوں نے، آج تک یہ کہتے رہے 2018 میں خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی۔ تو یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں، پاکستان میں یہی لوگ بتاتے رہے کہ جی اسد عمر جو ہے تحریک انصاف کا فیس ہے، وہ ان کی قیادت آنے والی یہی ہوگی، 26 سال سے خان کے ساتھ ہے، وفادار ہے، وہ 8 گھنٹے نہیں گزارا اس نے۔ تو اب جہاں تک شیخ افضل مروت کا تعلق ہے تو دیکھیں ایک لائن میں اگر بات کروں، صرف ایک لائن میں، جس کے بعد کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہے خان کی جماعت ہے تحریک انصاف، تحریک انصاف کا ہے عمران خان، اور خان کے نظریے پر جو شخص یقین کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ عمران خان شیخ افضل پر اعتماد کرتا ہے، اس کے بعد سوال جواب کی تنقید ختم ہو۔ لیکن جن کے دماغوں میں وسوسے ہیں اور وہ نہیں مانتے یہ بات خان کی، تو انہیں میں یہ بتا دوں عزت ذلت اللہ کے اختیار میں، اگر اللہ نے اسے تھوڑے سے وقت میں وہ مقام دے دیا جو 20 سال میں لوگ نہیں لے سکے، 30 سال کی سیاست میں نہیں لے سکے، تو اس میں شیخ افضل کا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہ لوگ وقت آنے پر بزدل نکلے، ہمت نہیں وہ دکھا سکے جو شیخ افضل دکھاتا رہا، کیونکہ اس کا انداز عمران خان والا ہے، وہ کھل کے بولتا ہے، سر پر کفن باندھ کے نکلا ہوا۔ اگر یہ لوگ بھی نکل آتے آج پورا پاکستان اس نوبت تک پہنچتا ہی نہ۔ یہ صرف چند لوگ بھی اگر کھڑے رہتے خان کے نظریے پر یقین کریں تو آج خان کو گرفتار کرنے کی جرت بھی نہ ہوتی، خواتین کے ساتھ یہ جو ہوا وہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ لوگوں کے اندر جرت نہیں تھی شیخ افضل کی طرح اس پر ڈٹے رہنے کی، اس کا دلیر ہونا، اس کو بجائے سراہنے کے اس کو تنقید اور رانگ نمبر بنانے کی کوشش۔ تو ان کا جی دلیل ہے کہ شیخ افضل پر تشدد کیوں نہیں ہوتا، گرفتار کیوں نہیں کرتے، عبرت کی مثال کیوں نہیں بناتے، تو دیکھیں اس کی بڑی سادہ سا تو ایک ہی الفاظ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یا تو یہ بات تسلیم نہ کریں اللہ بچا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ دنیاوی اعتبار سے ویسے شیخ افضل پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اسے لاہور میں جس طرح گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، ابھی سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا، لیکن سلمان اکرم راجہ کو چھوڑ دیا گیا، شیخ افضل تو پھر 2-3 راتیں گزار آیا۔ اب یہ شیخ افضل کا جس طرح یہ پیچھا بھی کرتے رہے، اس کے بھاگ کر وہ جس طرح جلسوں میں موٹر سائیکلوں پر جاتا رہا، وہ تمام لائیو مناظر دیکھے ہوئے آپ نے۔ اب چونکہ کریڈٹ خیبر پختونخوا کی عوام کو ہے جو اسے بچاتے رہے، اب یہاں یہ بزدلی کر کے الزام لگا دیتے۔ اب کے پی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا آسان نہیں، جس طرح اب تو شیخ افضل پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا رہنما ہے، اور دیکھیں سب سے پہلے فارم ہاؤس کسی کا گرایا گیا وہ شیخ افضل کا گرا۔ اس کے بچے کس ملک میں کسی کو پتہ ہے، وہ کہاں در بدر ہو رہے، اس کے بہنوئی کو کس طرح مارا کسی کو پتہ ہے، کس طرح سی ٹی ڈی نے اسے گھر میں چھاپے مارے، توڑ پھوڑ کی، اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کتنی قربانی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانیاں رہنما اگر بناتی تو پھر ضلع شاہ کے گھر والے پاکستان کے سب سے بڑے رہنما ہوتے۔ ارشد شریف کی والدہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں ایک بڑے رہنما کے طور پر ہوتی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے۔ شیخ افضل مروت کی دیکھیں تعلیمی قابلیت، اس کی معاملات کو سمجھنا، خان سے وفاداری، اور بہت سارے معاملات اسے ممتاز بناتے ہیں، اس کی دلیری اور بہادری ہے، خون سے گہرا میں ہاٹ ہیڈ ہے، وہ برتری تسلیم نہیں کرتا، کسی کے نیچے کام نہیں کرتا۔ ٹیم پلینگ میں بھی تھوڑا مشکلات ہیں، وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن شیخ افضل مروت بہترین رہنما ہے۔ باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں ان میں کتنے کور دوغلو ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو ان کے عمل سے اندازہ ہوگا۔ اور جہاں تک گرفتاری کی بات ہے تو دیکھیں لطیف کھوسا صاحب کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، علی اعجاز بٹر کو بھی گرفتار نہیں کیا، اس نے بڑی بڑی ریلیاں کی، اور شوکت بصرہ جس طرح آج آپ کے سامنے کھل کے بول رہا ہے، شعیب شاہین صاحب نے جس طرح کھل کے رگڑا لگایا ان سے زیادہ کسی نے لگایا۔ ابھی اسلام آباد میں جو جلسہ احتجاج کی جو کال تھی وہ بھی شعیب شاہین اور علی بخاری نے کرائی تھی۔ آپ نے سمابیہ طاہر کی پریس کانفرنس ہی دیکھی، وہ سریعام کہہ رہی ہیں ہمارے اوپر ٹینک چڑھا دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو شیخ افضل نے دیکھیں 9 مئی کے بارے میں بیان دیا، اس طرح تحریک انصاف کا کوئی چھوٹا بڑا نیا پرانا کوئی رہنما کھل کے نہیں بول سکا۔ تو یہ نہ بھولیں کہ شیخ افضل مروت نے اس مردہ پارٹی میں خان کے جانے کے بعد یقین کریں تحریک انصاف مردہ ہو چکی تھی، لوگ بھول چکے تھے احتجاج کرنا، مزاحمت کی جس کی ایک پالیسی ہے، وہ شیخ افضل مروت نے باہر نکل کے قوم کو جگایا۔ تو قوموں کی زندگی میں یہی لمحات آتے ہیں۔ وہ شارجہ میں جاوید میاں عداد نے ایک چھکا ہی مارا تھا، آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔
تو اس طرح کے میچ میں اللہ خود موقع دیتا ہے ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بننے کا. اسد عمر کو بھی اللہ نے موقع دیا, اس نے گنوا دیا. بہت سے رہنماؤں کے پاس یہ موقع ہے, تاریخ بناتی ہے رہنما کو, خود نہیں بنتا. ورنہ ایسے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی, 6 پارٹیاں بدنی, لیکن عزت دلت اللہ کے اختیار میں. اب صحافیوں کی بات کروں, حامد میر صاحب نے جو کھل کے بات کی, ارشد شریف قاتلوں کا نام لے کے بتائیں گے, گرفتار کر رہا تو آ کے کر لو. اچھی بات ہے, میر صاحب کو اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ درست سمت پہ کھڑے. ارشد شریف کے قاتلوں کے بارے میں البتہ ان کو نام پبلک میں اگر پتہ ہے تو بتا دینے چاہیے تھے, اتنا چھپا کے رکھنے کا فائدہ نہیں. آج تو آفر کر رہے ہیں کہ گرفتار کریں, لیکن اسد طور کے بارے میں بہت سی چیزیں لوگوں کو غلط ثابت ہوئیں کہ وہ تحریک انصاف پہ بھی تنقید کرتا تھا, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرتا تھا, قاضی فائز پہ بھی. وہ تمام معاملات میں ایک اچھے صحافی کی طرح اس نے کام کیا, اور آج اس کا قد جو ہے نا مجھے صحافیوں میں بہت بڑا نظر آ رہا ہے. اللہ اپنا رحم کرے ان سب پہ, عمران ریاض سمیت. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.